बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज सबसे पहले बात करेंगे हम लाहौर की। लाहौर सूबाई काबीना ने वज़ीर आला की सरबराही में पंजाब हुकूमत का पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड फॉर लिक्विडेशन को ख़त्म करके इसके 8 अरब 50 करोड़ के बैंक अकाउंट्स, असासाजात और 1000 अरब मालियत की मिल्कियती, ज़राई, कमर्शल और रिहायशी 300 जायदादों को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के हवाले करने की मंजूरी दे दी है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे अनवर हुसैन सुमरा। जबकि दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कोयटा की, जहां पर बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में 5 साल के दौरान 4 अरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है और रिपोर्ट के मुताबिक माली बेज़ाब्तियाँ माली साल 2017 से 2022 तक हुई हैं और बेज़ाब्तियाँ अद्वियात की खरीदारी, ठेकों, टैक्सेस समेत दीगर मद में की गई हैं। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे कोयटा से शाह हुसैन। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे सरकारी अस्पताल की, जहां पर प्राइवेट लैब का इंकशाफ सामने आया है और 20 साल पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाली कीथ लैब में प्राइवेट टेस्ट करवाने के पैसे जो हैं वो हजारों में वसूल किए जाने का इंकशाफ भी हुआ है। ये सारा मामला असल में है क्या और इस पर कोई कार्रवाई की गई है या नहीं, ये सब बताने के लिए हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे फहीम अमीन। तो नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं हम लाहौर की जानिब। लाहौर सूबाई काबीना ने वज़ीर आला की सरबराही में पंजाब हुकूमत का पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड फॉर लिक्विडेशन को ख़त्म करके उसके 8 अरब 50 करोड़ के बैंक अकाउंट्स, असासाजात और 1000 अरब मालियत की मिल्कियती, ज़राई, कमर्शल और रिहायशी 300 जायदादों को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के हवाले करने की मंजूरी दे दी है। इस मकसद के लिए पंजाब हुकूमत सूबाई असम्बली में पंजाब अनडिज़ायरेबल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिपेल एक्ट 2024 जल्द मुतारिफ करवाएगी। इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है खसूसी अनवर हुसैन सुमरा ने। सुमरा साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड बनाने का आखिर मकसद क्या था? जी बिल्कुल, देखिए 90s में एक फाइनेंस कॉरपोरेशन का स्कैम हुआ था जिसमें लोगों के अरबों रुपए की जो बचत थी वो डूब गई थी। जब ये स्कैम सामने आया तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब अनडिज़ायरेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1993 ये सामने लेकर आई और ये जितनी भी फाइनेंस कॉरपोरेशन थी इनकी जो भी जायदादें थी और इस एक्ट के तहत जो PCBL बोर्ड बनाया गया। जितनी भी फाइनेंस कॉरपोरेशनें सूबा में काम करती थी, जहां लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अपनी बचत रखी हुई थी और बहुत अरबों रुपए के फंड्स थे, उनकी जितनी मनकूला और गैर मनकूला जो जायदाद है ये PCBL को दे दी गई कि आप इसका कब्ज़ा ले लें और जितने लोगों के क्लेम्स हैं वो आपने इन जायदादों से, इनकी फ़रोख्त के साथ, इनके जो रेंट आता है या बाकी जो भी मामलात है उसको आपने सेटल करना है। ठीक है। और ये टोटल जो क्लेम थे 1,74,078 क्लेम टोटल बनते थे। ठीक है जी। और इनमें से अभी तक जो PCBL जो है 2024 तक इसने 1,75,060 क्लेम जो हैं अभी तक लोगों को अदा कर दिए हैं और इसमें 10 अरब 23 करोड़ रुपए की जो रकम है जो PCBL के पास असासाजात थे जो फाइनेंस कॉरपोरेशन के आए थे उनसे कमा कर या उनको सेल करके, नीलामी करके, उनको पटे पर देकर आई थी, वो दे दिए गए। अभी तक जो पेंडिंग क्लेम है 1065 क्लेम अभी तक भी पेंडिंग है क्योंकि मुख्तलिफ अदालतों में इनके मुकदमात वगैरह चलते हैं। अब उसके बाद ये जो जायदादें हैं टोटल PCBL को जो मुख्तलिफ फाइनेंस कॉरपोरेशन से आई, ये 306 थी, जिनमें से 81 ज़री एग्रीकल्चर लैंड थी, इसके अलावा 138 कमर्शल लैंड्स थी और 87 के करीब रहायशी यूनिट्स थे जो इन फाइनेंस कॉरपोरेशन की मलकियत थे जिनको PCBL ने ओन किया या अपने कब्ज़ा में ले लिया। और इस तरह ये 30 अभी भी PCBL जो है कुछ जायदादें उसने फ़रोख्त कर दी और कुछ उनके पास है जो उन्होंने पटादारी पर दी हुई है, उनको सालाना 6 करोड़ 40 लाख रुपए की आमदन होती है। लेकिन इसमें सूरत हाल ये है कि PCBL के पास बहुत आला किस्म की प्राइम लोकेशन की जायदादें जिनमें कमर्शल हैं, ज़री है या रहायशी हैं वो भी सामने आई। लाहौर में मार रोड पर 33 मरले का एक कमर्शियल प्लॉट बहुत बड़ा पड़ा हुआ है जिसकी अरबों रुपए की मालियत है, वो PCBL के पास आ गई। बहरिया टाउन लाहौर में 1750 कनाल रकबा है जो अब रहायशी हो चुका
ہے, پہلے شاید ایگریکلچر تھا. ویلنسیا ٹاؤن میں 606 کنال کا رقبہ ہے, جہاں پر آج کل وہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے, یہ بھی PCBL کے پاس آ گیا. اس کے علاوہ DHA ملو کی کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر 400 کنال کا رقبہ ہے. یعنی یہ تمام چیزیں ان کے پاس آ گئی, اور یہ بورڈ جو ہے اچھی خاصی اپنی انکم بنا رہا تھا. اور کیونکہ اس کے پاس کلیمز بھی تھے, ابھی بھی کلیم جو ہیں 1615 کلیمز جو ہے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, ان کو دینا تھا. لیکن حکومت وقت نے نا کیونکہ اس وقت یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ فائنانس کارپوریشن نے جو فراڈ کیا ہے عوام کے ساتھ, ان کو کمپنسیٹ کیا جائے, ان کے کلیمز کو ہیں ان کو ادا کیا جائے. صاحب کیا وہ کام پراپرلی کیا نہیں جا رہا تھا؟ اچھا, اب یہاں سے سٹوری شروع ہوتی ہے کہ جولائی 2024 میں سیکٹری کوآپریٹو پنجاب جو ہیں وہ ایک سمری موو کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ PCBL اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے ادا نہیں کر پا رہا. اس کے پاس جو ہے 850 ارب روپے کے بینک اکاؤنٹس ہیں, اس کے علاوہ 1000 ارب روپے کی 306 جائیدادیں ہیں, جن میں کمرشل ہیں, زرعی ہیں, اس کے علاوہ رہائشی ہیں. لہٰذا ان کا جو ہے ہم ان کا اچھا بیسٹ یوٹیلیٹی کے لیے ہم اس کو جو ہے بورڈ آف ریونیو کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر اس وقت جب بنایا گیا تھا تو اس پہ کیا ذمہ داریاں ڈالی گئی تھی, جس کے بعد یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے ادا نہیں کر پا رہا ہے؟ دیکھیں جی, جب یہ بنایا گیا تھا تو اس کو یہ کہا گیا تھا یہ آپ نے جائیدادیں اپنے جو ہے قبضے میں لینی ہے, اور جتنے بھی کلیم ہیں جو 1,75,000 روپے لوگوں کے کلیمز تھے, جو اربوں روپے کے کلیمز تھے, آپ نے یہ کلیمز ادا کرنے ہیں, اور ان پراپرٹیز کو آپ نے نیلام کرنا ہے, پٹے پر دینا ہے, جو بھی رینٹ پہ دے کر آپ نے تمام کلیمز کو سیٹسفائی کرنا ہے, اور ان کو آپ نے ادا کرنا ہے, تاکہ وہ ظاہر ہے ان لوگوں کی بچت تھی, انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی ان فائنانس کارپوریشنز پہ, اور یہ اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے. لیکن یہ جب سمری گئی تو مبینہ طور پر اس کے پیچھے 2 ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں جو کرپشن پر 2 دفعہ جیل دیکھ چکے ہیں. لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ شاید PCBL جو ہے اس کی جو جائیدادیں ہیں بہت مالیت کی, آپ کو 1,000 ارب روپے مالیت کی تو جائیدادیں ہیں, اور پرائم لینڈز ہیں, شہروں کے اندر پائی جاتی ہیں, تو اس میں وہ شاید کوئی بندر بانٹ کی پیچھے پالیسی ہوگی. یہ ساری پراپرٹی جو ہے وہ PCBL کی ہے؟ بالکل PCBL کی ہے. بیسیکلی یہ پراپرٹیز فائنانس کارپوریشنز کی تھیں, وہ ختم ہو گئیں جب, تو PCBL کو ٹرانسفر ہو گئیں, اور یہ لوگوں کے کلیمز کی پراپرٹیز ہیں, یہ گورنمنٹ کی پراپرٹیز نہیں تھیں, یہ فائنانس کارپوریشن کی پراپرٹیز تھی. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جولائی میں کہ اس طرح کرتے ہیں, ہم انڈیزائربل کوآپریٹو سوسائٹی ری آرگنائزیشن اینڈ ریپیل ایکٹ 2024 لے آتے ہیں. اس کی مخالفت بیوروکریسی میں ہوئی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں بورڈ آف ریونیو جو ہے, جو اس کی اپنی سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی ہے یا رہائشی ہے یا کمرشل ہے, اس پر لوگ ناجائز قابضین بیٹھے ہوئے ہیں. کیا انہوں نے وہ قبضے چھڑوا لیے ہیں؟ آپ اتنی بڑا ایک چنک اٹھا کے یا اتنی بڑی جائیدادیں دوبارہ ان کو دے رہے ہیں. لیکن یہ اعتراض اٹھا, کچھ بیوروکریٹس نے یہ کہا کہ یہ PCBL جو ہے کسٹوڈین ہے جائیدادوں کی, یہ عوام کی جائیدادیں ہیں, جب یہ سرکار کے پاس آ جائیں گی تو ان کی بندر بانٹ شروع ہو جائے گی. کچھ سیاسی اشرافیہ بھی اس میں سے ہاتھ دھو لیں گے, کچھ بیوروکریٹس جو ہے وہ لے لیں گے. مبینہ طور پر کچھ بیوروکریٹس نے تو قبضے بھی کروائے ہوئے ہیں PCBL کی جائیدادوں پہ, اور ان پہ FIRs بھی ہوئی ہیں, ان کے وہ قابضین جو ہیں ان پر ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ PCBL کے جتنا بھی کلیم جو سیٹسفائی ہوتے تھے یا سیٹل ہوتے تھے, اس کی فائنل اتھارٹی لاہور ہائی کورٹ کے کوآپریٹو جج تھے, کیونکہ یہ سارا کام ایگزیکٹو سائڈ سے تھا, وہاں پہ ایک جج کی انوالومنٹ بھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم جوڈیشری کو سائڈ پر کرتے ہیں, یہ نیا ایکٹ لے کر آتے ہیں, اور اسی لیے جولائی 2024 سے یہ ایکٹ کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی لا ڈپارٹمنٹ جا رہا ہے, کبھی فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جا رہا ہے, کبھی ریگولیشن میں جا رہا ہے, ادھر ادھر پھرتا رہا. اب فائنلی جو ہے پچھلے ہفتے جو ہے صوبائی کابینہ نے, تو اب کیا کہہ کے اس ایکٹ کو ریپیل کیا جا رہا ہے؟ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو, اس کے جو PCBL کی پراپرٹیز ہے, اس کا بیسٹ یوز کر سکتے ہیں. یعنی گورنمنٹ ان کو اون کرے گی, وہاں عوامی منصوبہ جات لگائے جائیں گے, اور یہ جو فنڈز ہیں 8.5 ارب روپے کے, ان کو سرکار کے کھاتے میں یہ آ جائیں گے, تو سرکار ان کی بیسٹ انویسٹمنٹ کر سکتی ہے. تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب یہ ایکٹ آ جائے گا نیا, تو تمام جائیدادیں اور فنڈ جو ہیں حکومت کو منتقل ہو جائیں گی, بورڈ آف ریونیو کے پاس یہ جائیدادیں آ جائیں گی, اور بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ اپنے بورڈ میں ایک ٹربیونل بنا لے گا, جس کا سربراہ جو ہے یا چیئرمین جو ہے ایک سول سرونٹ ہوگا. یعنی کہ سمرا صاحب, جو ذمہ داریاں اس ایکٹ کے تحت ان لوگوں کو دی گئی تھی, اب وہ تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ شفٹ ہو جائیں گی بورڈ آف ریونیو کے پاس؟ بالکل ہو جائیں گی, لیکن اس میں ایک بہت میجر چینج ہے.
उस PCBL एक्ट में जो था वो ये था कि जो हाई कोर्ट के कोऑपरेटिव जज हैं उनको फाइनल अथॉरिटी हासिल थी कि कोई भी सेटलमेंट होती है, जमीन बेचनी है, नीलाम करनी है, पट्टे पर देनी है, वो मंजूरी देते थे। यानी एग्जीक्यूटिव एक तरफ अपना काम करती थी, जुडिशरी जो है वो आपको पता है दूसरा एक अदारा है, वो जज साहब जो है वो फाइनल अथॉरिटी था, यानी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, बल्कि वो मजाज अथॉरिटी होते हुए जो नीचे से प्रपोजल जाती थी उनको रिजेक्ट कर देते थे कि ये फिजिबल नहीं है, या इसमें लैकूनाज हैं, या इसमें पब्लिक इंटरेस्ट को नहीं देखा गया। अब जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास आ जाएगा तो ब्यूरोक्रेट्स ही प्रपोजल बनाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स ही उसकी मंजूरी देंगे, तो फिर आपको पता है जिस तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चल रहा है सारी सूरत हाल। अब आ जाते हैं लैकूनाज तो पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी बहुत है सुब्रा साहब, तो वो क्या संभाल पाएंगे उनको? जी मैं आपको बताता हूं, देखें पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ये बेसिकली सरकारी और प्राइवेट ज़मीन का कस्टोडियन है, रिकॉर्ड का कस्टोडियन है। और आपको अगर मैं बताऊं कि 2 साल से पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, नीचे 13 मेंबरान हैं जो ग्रेड 20 और 21 के हैं। उनके पास 12,000 से ज़्यादा ऐसे केसेस जिनमें ज़मीन की मलकियत, तकसीम, वरासत, नंबरदारी, गोड़ीपाल, सांडपाल, कॉलोनी अलाटमेंट, इस्तेमाल, इंतकाल के केसेस पेंडिंग हैं। और हज़ारों लोग जो हैं या हज़ारों फैमिलीज वो ज़लील ख्वार हो रही हैं पिछले 2 साल से, उनका फैसला नहीं कर पा रहे। क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है रेवेन्यू के मामले में सुप्रीम कोर्ट है, फाइनल अथॉरिटी है। जब वो नहीं होते तो फैमिलीज में इवन भाइयों में लड़ाइयाँ कई जगह रिपोर्ट हुई हैं, कई जगह मर्डर हुए हैं, कई जगह तलाकों तक बात पहुंच गई है कि उन्होंने बच्चियों को तलाक दे दी, उन्होंने कहा जी आप जायदाद में हमारा हिस्सा जो है उस विरासत से प्रॉपर नहीं दे पा रहे, और पता चला कि वो केस तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पेंडिंग है। एक तरफ तो ये सूरत, हालांकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है 1967, इसके तहत 4 माह में कोई भी अगर उसके पास नीचे से केस आता है, मसलन तहसीलदार फैसला करता है, साहब जिस तरह से आप सारे हालात बता रहे हैं, तो क्या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब लिक्विडेशन के असासाजात का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा इस तमाम सूरत हाल में? देखें बात यह है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की सैकड़ों एकड़ अराजी जो है जिसमें रहायशी है, कमर्शियल है, इसके अलावा जरी जमीन है सूबा भर में, उस पर नजायज काबजीन बैठे हुए हैं। हाँ। ये मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ आपको। ये तकरीबन 1 लाख एकड़ के करीब ऐसी अराजी आइडेंटिफाई है जिस पर नजायज काबजीन अरसा दराज से बैठे हुए हैं, 20-20, 30-30 साल से बैठे हुए हैं, वो तो आज तक छुड़वा नहीं सका। हाँ। अब PCBL की प्रॉपर्टी जब उनके पास आएगी तो फिर जाहिर है जो ब्यूरोक्रेट्स इस तमाम सीन के पीछे काम कर रहे हैं वो बंदरबांट की तरफ जाएंगे, और मुबैना तौर पर कुछ लोगों ने तो ज़मीन पर ऑलरेडी कब्जा किया हुआ है। और दूसरी एक और बात है, ये जो PCBL के मुलाजमीन है, ये 280 के करीब मुलाजमीन का ये कहा जा रहा है कि इनको सरप्लस पूल करके मुख्तलिफ महकमों में भिजवा दिया जाएगा। अच्छा। जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसके आपको मैं अगर बताऊं तो उसके तकरीबन 750 मुलाजमीन है, 13 मेंबरान हैं, जिनमें 250 अफसरान हैं। वो अपना काम तो प्रॉपर तरीके से एफिशिएंट तरीके से नहीं कर पा रहे, और अपनी ड्यूटी जो है जो उनकी सरकारी ड्यूटी है। तो क्या लगता है सुमरा साहब आपको, जिस तरह से ये जिम्मेदारी भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दी जा रही है, तो क्या वो मजीद मुलाजमीन की भी वो डिमांड करेंगे? जी डेफिनेटली। देखें बात यह है कि एक तो बोर्ड PCBL के कुछ मुलाजमीन जो हैं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आकर रिपोर्ट करेंगे, दूसरी बात यह है कि उनकी अभी तक कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने केसेस जो है, देखें ना 12,000 से ज्यादा केसेस उनके पास लिटिगेशन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पड़े हुए हैं। इसके अलावा सैकड़ों एकड़ अराजी जो है उन पर नजायज काबजीन उसकी अपनी अराजी पर बैठे हुए हैं। तो जब इनकी 306 जायदादें आएगी, और ये PCBL की ज्यादातर जायदादें कमर्शियल हैं बड़े बड़े शहरों में, जिस तरह मैंने आपको 4 बड़ी जायदादों के हवाले से बताया, तो उन पर कब्जे शुरू हो जाएंगे, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। होना तो ये चाहिए था कि आप PCBL को स्ट्रेंथन करते, और वहां पे देखें ना एक जज साहब का भी किरदार है, फाइनल अथॉरिटी जज साहब हैं, नीचे से जो भी प्रपोजल आती है वो उसकी स्क्रूटनी करते हैं, वो उसको देखते हैं, उसकी तहकीकात करते हैं, आया कि ये प्रपोजल फिजिबल है नहीं है, और सारे मामला देखकर फिर वो जो है उसकी अथॉरिटी जो है अप्रूवल देती है। लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आपको पता सिविल ब्यूरोक्रेट्स होने हैं, वो जैसे कहते हैं ना भैंसे की होती हैं, इस तरह के मामला फिर चलेंगे। एक ब्यूरोक्रेट जो है मुबैना तौर पर कहीं कब्जा करवा देगा, दूसरा उसकी अप्रूवल दे देगा। कहते हैं मज्जा दियां पैना हो सकती है, और कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल मैंने तो यही लगता है कि ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जा रहे हैं ना सारे मामला, और इसमें हुकूमत को भी ये बताया जा रहा है कि देखें जी हमने 606 कनाल का आपको एक बड़ा पीस दे दिया PCBL का, जहां पर नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल बन रहा है, तो हुकूमत को हम मजीद हुकूमत के जो अवामी मनसूबा जात हैं उनको हम इस जमीनों पर जो है ना शुरू करवा देंगे। बात यह है कि PCBL जो है वो भी तो एक सरकार का अदारा है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके साथ अगर हुकूमत
नेगोशिएट करके, ये क्लेमेंट की बेसिकली प्रॉपर्टी है, नेगोशिएट करके उसका पे करके जो सरकारी रेट है वो ज़मीन ले सकती है। लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सब्ज़ बाग दिखाए हुए हैं हुकूमत वक्त को कि देखें जी हम आपके जो मनसूबा जात हैं, जो आपका विजन है उस पर अमल करने के लिए कुछ हॉस्पिटल बना देंगे, कहीं स्कूल बना देंगे, कहीं यूनिवर्सिटी। जिस तरह से इतनी जिम्मेदारी अब पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दे दी जा रही है, तो किस तरह का, क्या कोई लाया अमल इख्तियार किया जाएगा, क्या पॉलिसी बनाई जाएगी? अब देखिए सबसे पहले तो उनका ये है कि जी हम एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे, जो लिक्विडेशन बोर्ड की प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं वो ट्रिब्यूनल बनाएंगे, जो 1715 के करीब अभी क्लेम बाकी हैं उनको हम सेटल करेंगे। देखिए बात ये तो उधर भी सेटल हो सकते, ये क्यों नहीं सेटल हो रहे? सेटल असल में इसलिए हो गए कि मुख्तलिफ अदालतों में 660 के करीब मुकदमात PCBL के जो है ना वो ज़ेर समाअत हैं, उनको परसू करने की ज़रूरत है। और PCBL का एक लॉ विंग है पूरा, वो परसू करे इफेक्टिवली। अगर अदालतों में अपना मौक़िफ़ पेश करे कि जनाब ये आवाम की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 1993 में हमारे पास आई थी, इस पर बहुत सारे क्लेम्स हमने अभी सेटल करने हैं, लिहाजा अदालतें जो हैं इस पर फैसला दें। तो अदालतों में अगर केस इफेक्टिवली आप और एक्टिवली परसू करेंगे तो वो डिसाइड हो जाएंगे। लोगों के पहले क्लेम तो अदा करें ना, फिर उसके बाद आप इसका फैसला कर लें कि आपने ये जायदादें या असासाजात या जितने भी एसेट्स हैं और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हैं ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को देनी है या नहीं। अगर देनी है तो पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अपना भी उसका ऑडिट करवा लिया जाए कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है। 13 मेंबरान बैठे हुए हैं, 12-13 हज़ार जो हैं वरासत के केस हैं, तकसीम के केस हैं, घोड़ी पाल के केस हैं, ये पेंडिंग 2 साल से पड़े हुए हैं, वो तो डिसाइड कर नहीं पा रहे। अब ये क्लेम कैसे डिसाइड करेंगे, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। बिल्कुल सुमरा साहब, ये एक सोचने वाली बात है कि एक इदारा जो पहले ही कितने केसेस पेंडिंग करके बैठे, सबसे पहले तो उसको ऑडिट की जरूरत है, उसको ऑडिट हो, उसके बाद देखा जाए कि इस पे कितनी मजीद जिम्मेदारी डाली जा सकती है। नाज़रीन वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे हम कोयटा की, जहां पर बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में 5 साल के दौरान 4 अरब रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक माली बेज़ाब्तियां माली साल 2017 से 2022 तक हुई हैं और बेज़ाब्तियां अद्वियात की खरीदारी, ठेकों, टैक्सेस समेत दीगर मद में की गई हैं। सवाल यह है कि क्या अब तक जिम्मेदारान के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की जा सकी है या नहीं। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कोयटा से शाह हुसैन ने। शाह हुसैन, सबसे पहले तो हमें ये बताएं, ये माली बेज़ाब्तियां किस दौर की हैं और किस किस मद में की गई हैं? जी शुक्रिया फरजाना साहिबा। आप आज हम एक बार फिर बलूचिस्तान के एक ऐसे सुलगते मसले पे बात करेंगे जिसका ताल्लुक बराह रास्त आम आदमी से है, और वही आम आदमी हैं जो कि जिसको गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट करना है मुख्तलिफ शोबों में, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, दूसरे शोबे। और बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल की अगर हम बात करें तो ये सूबे का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है जो कि कोयटा में वाक़ है, और डेली यहाँ हज़ारों की OPD होती है ऑपरेशंस के अलावा, और करोड़ों रुपए इसका सिर्फ अद्वियात के में बजट है। और उसके अलावा जो मुख्तलिफ शोबे हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं और मुख्तलिफ वार्ड्स हैं जहाँ पे अद्वियात फराहम की जानी है और इलाज की सहूलत गवर्नमेंट ने देनी है। ठीक है। तो ये जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं ये 2017 से लेकर 2022 तक ये बेकायदगियाँ सामने आई है, और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इसका खसूसी ऑडिट किया था। और महकमा सेहत से बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल से इस पर तमाम रिकॉर्ड तलब किया गया था, उसकी जांच पड़ताल की गई थी और इसके बाद ये रिपोर्ट जारी हुई है। और महकमा सेहत समेत बलूचिस्तान हुकूमत और दूसरे जो मजाज हुकाम है उन सबको ये रिपोर्ट अरसाल कर दी गई है, उसकी सिफारिशात भी अरसाल कर दी गई है। ये तो ऐसे एक तवील रिपोर्ट है, मगर हम इसके ख़ास पॉइंट्स पे आज बात करेंगे, जो कि मैं ख़ास पॉइंट्स हम अपने नाजरीन को बताएंगे कि किस मद में और जो ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। शाह हुसैन, हम उनके हवाले से अपने नाजरीन को बता देते हैं, तो वो कौन से हैं जो ऑडिट रिपोर्ट में सामने आए हैं? जी बिल्कुल 2000 ये इस रिपोर्ट के मुताबिक जो बेसाबगियाँ हुई है उनमें
ادویات کی خریداری ہیں اس میں، اس کے علاوہ اس میں ٹھیکے ہیں جو کہ ادویات یا ایکس رے مشین یا دیگر آلات جو کی خریداری کے ٹھیکے دیے جاتے ہیں اس میں، اور ٹیکسز سمیت یعنی جو ٹیکسز آن سروسز، سیلف ٹیکس آن بلوچستان سروسز، اس حوالے سے جیسا دیا ہوئی ہے۔ اور آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق 4 ارب 45 کروڑ روپے کی باقاعدگیوں کو جو انکشاف ہوا ہے، جو سامنے آیا ہے، اس میں 38 کروڑ 22 لاکھ روپے کی اخراجات کا ریکارڈ ہی اس میں موجود نہیں ہے۔ یعنی جو آڈیٹر جنرل نے اخراجات کا ریکارڈ طلب کیا تھا اس میں 38 کروڑ روپے کے اخراجات کا ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ 38 کروڑ روپے کس مد میں اور کہاں پہ کس دور میں خرچ کیے گئے۔ اور نمبر 2، یوزر چارجز جو کہ اسپتال میں کلیکٹ کیے جاتے ہیں صارفین سے، جو اسپتال آتے ہیں ان سے 5 کروڑ روپے سے زائد کی یہ سرکاری خزانے میں کم جمع کرائے گئے ہیں۔ یوزر چارجز سرکاری خزانے میں جمع ہوتے ہیں مگر اس میں 5 کروڑ روپے کی کمی سامنے آئی ہے کہ یہ جمع نہیں کرائے گئے۔ نمبر 3، اس کے علاوہ جو 1 کروڑ 62 لاکھ روپے سے زائد اسپتال میں جو مختلف مقامات کے کرائے دیے گئے ہیں، کرائے پر چڑھائے گئے، ان کے کرائے بھی سرکاری خزانے میں جمع نہیں کرائے گئے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک بڑی جو ایک رقم ہے 1 ارب 16 کروڑ روپے سے زائد کی، جو یہ رقم وہ ہے جو کہ پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز ہیں، ان کو اعزازیے اور اسکالرشپس کے مد میں یہ ادا کیے گئے ہیں اضافی، مگر اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ کیوں یہ ادا کیے گئے، اور یہ باقاعدگیاں سامنے آئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ 5 سالوں کے دوران میڈیکل گیسز کی خریداری کی مد میں، جو کہ اسپتال میں میڈیکل گیسز خریدے جاتے ہیں، آکسیجن گیس ہے، آپریشن تھیٹر میں انیستھیزیا میں استعمال ہوتے ہیں گیسز، ان کی خریداری کے مد میں بھی 2 کروڑ 38 لاکھ روپے سے زائد کی غیر ضروری اخراجات کیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو فنڈز ریلیز کے یہ تو جس حساب سے آپ ہمیں لسٹ بتا رہے ہیں، یہ حساب تو اربوں میں چلا جاتا ہے۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں اربوں روپے کی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، تو رپورٹ میں کسی کو ذمہ دار بھی ٹھہرایا گیا ہے یا نہیں؟ رپورٹ بھیج دی گئی ہیں محکمہ صحت کو بھی اور بلوچستان حکومت کو بھی کہ دیکھیں یہ باقاعدگیاں اربوں روپے کی باقاعدگیاں سامنے آئی ہیں، تو گورنمنٹ کو یہ سفارشات کی گئی ہیں کہ اس کے تحقیقات کرائی جائیں اور جو ذمہ داران ہیں ان ذمہ داران کا تعین کرایا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جو باقاعدگیاں ہوئی ہے جس دور میں بھی ہوئی ہے، ظاہر اسپتال میں اسپتال کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈی جی ہیلتھ ہوتا ہے جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے انتظامی امور چلاتا ہے۔ اس سے پوچھ گچھ کی جائے، ان سے تحقیقات کرائی جائے کہ آخر اتنے یہ جو اربوں روپے کے باقاعدگیاں ہوئی ہیں، یہ اگر صحیح استعمال ہوتے، یہ فنڈز اگر درست استعمال ہوتے تو عام آدمی کو بڑا ریلیف ملتا تھا۔ ایک جانب ہم رونا رو رہے ہیں، عام آدمی کو سرکاری اسپتالوں میں ادویات نہیں مل رہی، عام آدمی کے جو آپریشنز ہیں وہ ایک ماہ بعد جو ہے نا آپریشنز کی باری آتی ہے۔ اگر ہم ابھی جائیں گے سرکاری اسپتال میں ایک سمپل سا ہم گلے کا آپریشن کریں گے، اپینڈکس کا پیشنٹ ایک ہوتا ہے، اس کو بھی 1 ماہ بعد کا نمبر دیا جاتا ہے کہ 1 ماہ بعد آپ کے آپریشن کی باری ہے۔ تو اگر یہ مسائل جو وہاں پہ موجود ہے اسپتالوں میں اور ان مسائل کی موجودگی میں اربوں روپے کے باقاعدگیاں ہوتی ہے تو اس کے تحقیقات کرائی جائے، ذمہ داروں کا تعین کرایا جائے۔ چونکہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا، گورنمنٹ کو یہ سفارش کی گئی ہے، محکمہ صحت کو یہ سفارش کی گئی ہے کہ وہ اس کے تحقیقات کرائیں اور ذمہ داران کا تعین کریں۔ اب گورنمنٹ کی ثوابدید ہے، گورنمنٹ جو ہے نا یہ کا تعین ہو ہی نہیں سکا ہے کہ کون اہلکار اس میں ملوث تھے یا کون نہیں تھے۔ جی بالکل، اب تک کی جو سامنے آئی رپورٹ اس میں ذمہ داروں کا کوئی تعین تو نہیں ہوا، البتہ ذمہ داروں کا تعین تو گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ آڈیٹر جنرل نے صرف اس کا آڈٹ کرنا ہے کہ یہ جو وسائل تھے یہ وسائل درست استعمال ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، اور اس کے بعد گورنمنٹ کو سفارشات بھیجی جاتی ہیں کہ اس کی تحقیقات کرائی جائے۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کے تحقیقات کرائیں، یا تو اینٹی کرپشن سے اس کے تحقیقات کرائیں، محکمہ اینٹی کرپشن جو کہ آج کل بلوچستان میں کافی فعال دکھائی دے رہا ہے اور کافی ایکٹیو ہے۔ اگر ذمہ داران کا تعین ہو جاتا ہے جو بے قاعدگیوں میں ملوث ہیں تو ان کے لیے کیا سفارشات کی گئی ہیں کہ کس قسم کی کارروائی کی جائے؟
ایک تو ان سے ریکوری کی سفارش کی گئی ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہے، جو بھی اہلکار، جو بھی انتظامی افسر اس کسی بھی بے قاعدگی میں ملوث پایا گیا، جس شعبے میں بھی یہ باقاعدگی ہوئی ہے، ادویات کی خریداری میں ہوئے ہیں اور ایکوپمنٹس کی خریداری میں ہوئے ہیں، تو اس کو ایک تو ان سے ریکوری کرائی جائے، اور دوسرا جو مروجہ قوانین ہیں ان قوانین کے مطابق ان کے خلاف کیسز کیے جائیں اور وہ کیسز عدالتوں کو بھیجے جائیں۔ جو مجاز ادارے ہیں، جو احتساب کے ادارے ہیں، جو کرپشن کے خاتمے کے ادارے ہیں، ان کو یہ کیسز بھجوائے جائے اور ان کو سزا دلوائی جائے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب صرف یہ رپورٹ ابھی تک سامنے آئی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے اب تک تاحال کوئی ہمیں ایکشن نظر نہیں آ رہا، اور محکمہ صحت کی طرف سے بھی کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیسز بنا کے مقدمات قائم کر کے یا اس کی تحقیقات کے لیے کوئی کمیٹی بنائے یا کوئی کمیشن بنائے کہ جس دور میں یہ باقاعدگیاں ہوئی ہے ان کے جی یہ 2022-23 میں جس کا آڈٹ ہوا تھا، یہ 2023 میں یہ رپورٹ فائنل ہوئی تھی، اور اب یہ رپورٹ سامنے آئی، منظر عام آئی ہے، اور موجودہ جو حکومت ہے اس کو بھی یہ رپورٹ ارسال کر دی گئی ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے معاملات کو شفاف رکھنے، اداروں میں کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، تو جو یہ رپورٹ ہے، چونکہ محکمہ صحت وہ بنیادی ہیلتھ یعنی کا شعبہ ایسا ہے کہ جس کا بنیادی تعلق عام آدمی سے ہے، اور یہ بیسک ہیلتھ تک جاتا ہے اور بنیادی حق بھی ہے، تو یہ اگر اس کی تحقیقات کرائی جائیں، ذمہ داروں کو تعین کیا جائے، یہ رپورٹ مرتب ہو چکی تھی لیکن منظر عام پر اب آئی ہے، تو اتنا وقت کیوں لگا اسے منظر عام پر آنے کے لیے؟ دیکھیں یہ رپورٹ مرتب ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ فائنل ہوتی ہے، اس رپورٹ کی خود بھی سیکیورٹی ہوتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ رپورٹ درست تیار کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی، چونکہ آڈیٹر جنرل ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں سرکاری شعبے ان کا آڈٹ کراتی ہے، تو یہ اس میں بھی ٹائم، اسی لیے یہ ٹائم اتنا لگا کہ 2022-23 میں یہ رپورٹ فائنل ہوئی، اس کے بعد اس رپورٹ کی اشاعت ہوئی، تو اس کی اشاعت میں کافی ٹائم لگا اور اس کے بعد یہ رپورٹ موجودہ حکومت تک پہنچی ہے۔ ٹھیک ہے، موجودہ حکومت تک تو پہنچ گئی ہے، لیکن ابھی تک افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ذمہ داران کا تعین ہی نہیں کیا جا سکا، تو ہمیں یہ بتائیں کہ اربوں روپے کی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، محکمہ صحت کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اب؟ جی ابھی تک محکمہ صحت کی جانب سے تاحال کوئی ایسی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے کہ اس رپورٹ کی روشنی میں نچلی سطح تک جا کے اس کو بنیاد بنا کے اس رپورٹ کو صرف بی ایم سی کو نہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی جو انسٹالیشنز ہیں، جتنے بھی یہ جائیں بی ایچ یو لیول تک، یعنی بنیادی ہیلتھ یونٹ تک جائیں، اس رپورٹ کو بنیاد بنا کے وہاں پہ معاملات کو شفاف رکھنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، مگر تاحال ایسی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی کہ اس رپورٹ کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی انکوائری کرائیں یا انکوائری کمیٹی بنائے یا کمیشن بنائے یا پھر کیسز بنا کے عدالتوں کو بھیجے جائیں۔ اب اس کے بعد جو ہے نا یہ حکومت پہ منحصر ہے کہ حکومت چونکہ جو سرفراز بگٹی ہے وزیر بلوچستان، خاص کر جو محکمہ صحت کا جو موجودہ جو وزیر ہے بخت محمد کاکڑ، اس تک بھی یہ رپورٹ پہنچ چکی ہے اور ان سے بھی یہ سفارش کی گئی ہے کہ یہ اس کی تحقیقات کرائیں، مگر ہمیں نظر نہیں آ رہا تاحال کوئی ایسی ایکٹیویٹی محکمہ صحت کی جانب سے کہ وہ اس تاخیر کی کوئی وجہ دی گئی ہے؟ کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، ایز یوزول جو کہ روایتی جو حربے استعمال ہوتے ہیں، یعنی سیاسی بنیادوں پہ ایسے لوگوں کو بھی تحفظ دیا جاتا ہے کہ جو چونکہ بڑی ایک مضبوط قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، مافیاز ہم اگر اس کو استعمال کریں، جو کہ کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں، ان کے روٹس بہت مضبوط ہوتے ہیں، یعنی ہر سیاسی جماعت میں ان کے روٹس ہوتے ہیں، حکومتی اداروں میں ان کے روٹس ہوتے ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 2017 سے 18-22 یہ 22 تک کے جو باقاعدگیاں ہیں، یعنی 22 کے بعد اب 2025 چل رہا ہے، یعنی ان 3 سالوں میں بغیر آڈیٹر جنرل کے آڈٹ کے اور حکومت کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آیا کہ چونکہ حکومت کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس محکمے میں کس درجے کی کرپشن ہو رہی ہے، تو
کے بعد جو صرف آڈیٹر جنرل کو نہ دیکھیں، آڈیٹر حکومت کو چاہیے کہ وہ آڈیٹر جنرل کا انتظار نہ کریں، حکومت کے اپنے ادارے ہوتے ہیں، شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے وہ سیکرٹری لیول تک کو ایکٹیو کرا سکتے ہیں کہ ان معاملات کو دیکھیں، ان کو شفاف بھی اگر بنائیں۔ کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں تو آخر یہ معاملات پھر ٹھیک کس طرح سے ہوں گے؟ اس طرح تو مریض بھی رل جائیں گے۔ یقیناً، بالکل یقیناً، جو اسی لیے تو موجودہ جو حکومت ہے وہ الگ ایسا ہے کہ وہ اس کرپشن کے خاتمے میں ناکام ہو چکی ہے، وہ انتظامی معاملات کو درست کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اسی لیے تو موجودہ جو حکومت ہے، موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہے سرفراز بگٹی، وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں، ان کے بار بار یہی منصوبے کا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ وہ سرکاری اسپتالوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ جو بڑے سرکاری اسپتال ہے، جو کہ بولان میڈیکل کمپلیکس ہے، جو کہ سول اسپتال ہے کوئٹہ کا، اسی طرح کے تین چار اور بڑے ہسپتالز ہیں، وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، یعنی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ان اسپتالوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دے دیں تاکہ اسپتالوں کے اندر انتظامی معاملات کو تو درست کیا جا سکے۔ چونکہ جو محکمہ صحت ہے، محکمہ صحت کے لگ ایسا ہے کہ وہ انتظامی معاملات کو درست کرنا، یہ معاملات درست ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ ایک تجربہ یہاں پہ کیا گیا ہے کوئٹہ میں، خاص کر جو مختلف جو شعبے ہیں، خاص کر جو کوئٹہ میں میٹروپولیٹن کا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں صفائی کے نظام کو آؤٹ سورس کیا گیا، انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت دے دیا ہے، ایک تجربہ کیا انہوں نے، اور اس میں یہ بہتری پائی گئی کہ جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا جو انتظامیہ تھا اس سے کافی بہتر انداز میں معاملات چل رہے ہیں۔ یعنی جو گوشت ملازمین تھے اس دور میں، میٹروپولیٹن کارپوریشن کے 1400-1500 گوشت ملازمین تھے، ان کا خاتمہ کیا انہوں نے، اور اگرچہ اب بھی ملازمین کم ہیں مگر معاملات کچھ شفافیت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس کو بنیاد بنا کے جو محکمہ صحت ہے، جو بڑے ہسپتالز ہیں، گورنمنٹ کا ارادہ ہے، گورنمنٹ کا منصوبہ ہے کہ ان ہسپتالز کو آؤٹ سورس کیا جائے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت دیے جائے تاکہ جو پرائیویٹ جو سیکٹر ہے، پرائیویٹ سیکٹر پر اپنے معاملات خود جو شفاف، ان کا مانیٹرنگ نظام کافی بہتر ہوتا ہے۔ صورتحال ہے اس وقت تو یہی کرنا چاہیے کہ ان سب کو ٹائز کر دینا چاہیے۔ اربوں روپے کی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، محکمہ صحت اس پہ آنکھیں موندے چپ سادے بیٹھا ہوا ہے، جس کے اوپر اقدامات اٹھانے چاہیے تھے، اب تک اقدامات نہیں اٹھائے جا سکے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ سرکاری اسپتال جہاں پر پرائیویٹ لیب کا انکشاف سامنے آیا ہے، اور 20 سال پہلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بننے والی کیتھ لیب میں پرائیویٹ ٹیسٹ کروانے کے پیسے ہزاروں میں وصول کیے جانے کا انکشاف بھی ہوا ہے، اور صوبائی وزیر صحت نے مقامی انتظامیہ کی نااہلی پر جواب طلب کر لیا ہے اور محکمانہ انکوائری کا حکم بھی دے دیا ہے۔ یہ سارا معاملہ جانتے ہیں اپنے نمائندے فہیم سے۔ فہیم، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں، کیا یہ لیب حکومتی قواعد و ضوابط کے مطابق کام کر رہی ہے؟ بہت شکریہ فرزانہ، اور یہ جو معاملہ ہے بڑا ایک دلچسپ بھی ہے اور بڑا سنجیدہ بھی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ 2007 میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے مختلف ہسپتالوں میں کچھ CCUs بنائے گئے تھے تاکہ جو عوام ہیں ان کو کچھ ریلیف دیا جا سکے، جس میں 20% جو تھا وہ پرائیویٹ لوگوں نے ایکسپینسز کرنے تھے، جبکہ 80% جو تھے اس میں حکومت کے شیئرز ہونے تھے۔ تو یہ 2007 میں تو CCUs قائم کر دیے گئے جس میں مختلف بیماریوں کے علاج کیے جا رہے تھے، لیکن یہ 2019 میں یہ معاملہ سامنے آیا کہ جو پرائیویٹ CCU قائم کیے گئے تھے ان کے ساتھ لیبز بنا دی گئی، اور ان لیبز میں وہ ٹیسٹ کرنے شروع کر دیے گئے جس کے لیے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ جو تھے وہ درکار تھے، اور ان ٹیسٹوں کے لیے جو فیس وصول کی جا رہی تھی، بتایا جا رہا ہے کہ وہ فیسیں بھی جو ہیں وہ بڑے شہروں کے انتہائی کوالیفائڈ لوگ جو ہیں جتنی فیسیں وصول کر رہی، اتنی فیسیں جو ہیں ایک سرکاری ہسپتال میں قائم ایک قسم کی غیر قانونی لیب میں وصول کیے جا رہے تھے۔ اور یہ معاملہ جو ہے یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا، اور گزشتہ تقریباً 10-15 دن میں جو صوبائی وزیر صحت ہیں خواجہ عمران نذیر، وہ لاہور کے باہر مختلف
سرکاری ہسپتالوں کے دوروں میں مصروف تھے، کہیں پہ وہ ریویپنگ دیکھ رہے تھے، کہیں پہ جو مختلف قسم کے پروجیکٹ ہو رہے تھے. تو اسی سلسلے میں وہ ٹوبا ٹیک سنگھ پہنچے تو وہاں پر انہیں یہ سہولت نظر آئی تو وہ پہلے تو حیران ہوئے کہ یہاں پر ٹوبا ٹیک سنگھ میں اتنی بڑی فیسلٹی کیسے ہے. تو پھر جب انہوں نے تھوڑا سا اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ یہاں پر جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، ایک تو وہ ٹیسٹ جو ہیں وہ کرنے کے لیے جو ایگریمنٹ تھا اس میں جگہ ہی نہیں تھی. تو پھر یہ ٹیسٹ جو ہیں، یہ لیب جو ہے اس کا انعقاد کس طرح ہو گیا. اس کے بعد پھر جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اس کی جو فیسیں ہیں، آپ سرکاری ہسپتال میں بیٹھے ہیں اور آپ فیسیں جو ہیں وہ پرائیویٹ ہسپتالوں کے ریٹ پر وصول کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر خواجہ عمران نذیر نے متعلقہ انتظامیہ سے بھی بات کی کہ اس کے حوالے سے کہاں پر اس کی اجازت نامہ ہے، کہاں پر آپ لوگوں نے اس کے حوالے سے کوئی ڈپارٹمنٹ سے پوچھا ہے. تو اس حوالے سے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اب اس حوالے پھر فہیم کیوں بنائی کیوں گئی؟ کیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بننے والی کیتھ لیب جو تھی اس کا مقصد کیا عوام پر پھر مالی بوجھ ڈالنا تھا؟ دیکھیں نہیں، اس میں دو فیزز ہیں. ایک تو 2007 میں جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ تھی وہ ایک CCU تک محدود تھی. اس کے بعد جو یہ لیب کا بنائی گئی ہے، یہ لیب غیر قانونی طور پر ایکسٹینشن کی گئی ہے، جس کے لیے باقاعدہ طور پر محکمہ صحت سے اس کا اجازت نامہ لینا ضروری تھا. اور اس کے بعد جو ایگریمنٹ تھا ان کا، تو کیا وہ اجازت نامہ نہیں لیا گیا؟ وہ اجازت نامہ نہیں لیا گیا. اور اسی بات پر صوبائی وزیر جو ہیں وہ کافی سیکھپا ہوئے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کے لیے انکوائری انیشیٹ کر دی ہے کہ اس کے حوالے سے باقاعدہ انکوائری کی جائے کہ یہ کس طرح یہاں پر لیب قائم کی گئی اور کس طرح اس کو اجازت دی گئی. اور جو متعلقہ انتظامیہ تھی انہوں نے وہ تمام NOCs جو ہیں وہ کیوں نہیں یہاں پر ان سے مانگے، جن لوگوں نے پرائیویٹ کانٹریکٹرز نے یہ لیب کا انعقاد کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ایسے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جیسے اینجیوگرافی، اور یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو پنجاب میں کسی بھی جگہ پر ابھی تک جو ہے وہ سرکاری سطح پر دستیاب نہیں ہے. تو یہ پورا ایک سیٹ اپ بنایا گیا اور اس سے لاکھوں کروڑوں روپے کما لیے گئے. اور اس کے اوپر اب باقاعدہ طور پر محکمہ صحت حرکت میں آیا ہے اور یہ معاملہ بھی جو ہے وہ محکمہ صحت کے وزیر کی جانب سے پکڑا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کو کیسے کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں. اور وہ کافی اس پر متحرک بھی دکھائی دیتے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پر جو متعلقہ افسران ہیں ان سے جواب بھی طلب کر لیا. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے اس لیب میں اچھے خاصے مہنگے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، تو ان مہنگے ٹیسٹوں سے غریب مریضوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں مزید کتنا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں جو فیسلٹی ہے اس کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ ہزاروں لاکھوں روپے وہاں سے ان سے وصول کر رہے ہیں، وہی اس کے ساتھ سب سے بڑی یہ ہے کہ کیا وہ جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں پر اس کو کرنے کے لیے جو تکنیکی عملہ ہے، جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، کیا وہ بھی وہاں پر موجود ہیں؟ کیونکہ جب بھی کسی جگہ پر اس طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ کوالیفائڈ عملہ جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. آپ کو یہ میں بتاؤں کہ سرکاری سطح پر بھی اب سے ہم نے خبر بھی کی تھی کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت کیتھ لیبس بنائی جا رہی ہیں. وہ بنوائی کیوں جا رہی تھی؟ وہ اس لیے بنائی جا رہی تھی کہ جو کیتھ لیبس کے اوپر جو عملہ انہوں نے تعینات کرنا تھا اس کے لیے انہیں دشواریاں پیش آ رہی تھیں. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جتنے بھی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، محکمہ صحت ہمیشہ ان کو بڑے انٹینسیو دیتا ہے، انسینٹیوز دیتا ہے کہ وہ جا کے وہ ایسے علاقوں میں کام کریں، چھوٹے علاقوں میں جا کے کام کریں جہاں پر وہ فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں. تو یہ ایک جو چیز ہے جو 2019 سے چل رہی تھی اس کو موقع پر خواجہ عمران نذیر نے پکڑا ہے، صوبائی وزیر صحت نے. اب انہوں نے اس کا جواب بھی طلب کر لیا ہے. اور وہ تمام لوگ جن کی ذمہ داری تھی کوالٹی کو انشور کرنا، جن کی ذمہ داری تھی فیسلٹیز کو انشور کرنا اور جن کی ذمہ داری تھی کہ عوام کو ریلیف دینا، وہ تمام لوگ اب اس کٹہرے میں آئیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ ایک سرکاری ہسپتال. لیکن فہیم سوچنے والی بات تو یہ ہے نا، یہ دیکھیں کہ کب سے یہ رن کر رہی تھی جو پرائیویٹ لیب ہے، تو کیا مقامی انتظامیہ اس غیر قانونی عمل سے لا علم تھی یا پھر ہم یہ کہیں کہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی؟ دیکھیں دونوں صورتحال ہیں. ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ جب اس طرح کا کام کیا جاتا ہے تو کوئی ایک آدھا لیٹر جو ہے وہ متعلقہ ضلعی انتظامیہ کو لکھ دیا جاتا ہے کہ جی کہ ہم یہ ایکسٹینشن کرنے لگے، ہمیں اس کی پرمیشن دے دی جائے. یہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے تاکہ کل کو اگر ان کے اوپر کوئی پریشر آئے تو وہ کہیں جی جناب ہم نے تو یہ ایک لیٹر لکھا تھا، اس کا ہمیں جواب ہی نہیں ملا، ہم کیا کرتے، ہم تو وہاں جو سہولت دے رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بچا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. اور دوسری جانب جو ہے وہ جو متعلقہ ہاسپٹل کے MS ہیں اور متعلقہ جو ہیلتھ ایگزیکٹیوز ہیں
سی او ہیلتھ ہیں متعلقہ ضلع کے، ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ تمام سہولیات جو فراہم کی جا رہی ہیں اس کے لیے باقاعدہ طور پر اس کا بیک گراؤنڈ بھی چیک کر لیا جائے، کیونکہ اس میں جو سب سے دلچسپ صورتحال آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ 2007 میں انہیں پرمیشن کس چیز کی دی گئی تھی اور 2019 میں انہوں نے خود ساختہ اس میں ایکسٹینشن کر لی۔ اب اس میں ہوا یہ کہ جو ایکسٹینشن کی گئی ہے اور وہ ایسے ڈپارٹمنٹ میں کی گئی ہے جس کی پرمیشن باقاعدہ طور پر لینے کی ذمہ داری ان کی محکمہ صحت سے تھی، وہ نہیں لی گئی۔ پیسے بھی کمائے گئے، لوگوں کی زندگیوں سے بھی کھیلا گیا۔ اب اس حوالے سے باقاعدہ طور پر انکوائری ہوگی اور اس میں جو لوگ ملوث ہوں گے، جن کی نااہلی اس میں ثابت ہوگی اور جو لوگ اس میں ملے ہوئے ہوں گے، مبینہ طور پر ان تمام کو جو ہے وہ اب جواب دہ بنایا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ جو اس طرح کے پروجیکٹ جو ہیں، اگر اس طرح کی جو ایکسٹینشن ہے پنجاب کے کسی اور ہسپتال میں ہوئی ہے، اسی وینڈر کی جانب سے کی گئی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی تحقیقات کی جائیں۔ چلیں، بہت اچھی بات ہے۔ صوبائی وزیر صحت کی جانب سے کی جانے والی محکمہ انکوائری جو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ممکنہ نتائج برآمد ہو سکیں گے اس سے؟ دیکھیں، اگر نتائج سامنے نہیں نہ آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پھر جو وہاں پر ایکشن لیا ہے وہ ایک مصنوعی ایکشن ہے۔ ہماری جب وہ صوبائی وزیر صحت سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ہم اب انکوائری کروائیں گے اور اس انکوائری میں جو لوگ ذمہ دار ہوں گے ان کو بھرپور طریقے سے اس کی سزا بھی ملے گی، کیونکہ یہ صحت کا معاملہ ہے اور صحت میں بھی دو چیزیں ہیں، جہاں پر مقامی لوگوں کو فائنینشیل لاس ہو رہا ہے، وہیں ان کی زندگیاں بھی آن سٹیک ہیں کہ ان کے ٹیسٹ وہ لوگ کر رہے ہیں یا وہ لوگ سے کروائے جا رہے ہیں جن کا باقاعدہ طور پر کوئی کوالیفائڈ بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ اس انکوائری کا آغاز ہو چکا ہوا ہے؟ جی، کمیٹی باقاعدہ طور پر اس کی تشکیل دے دی گئی ہے صوبائی وزیر صحت کی جانب سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ متعلقہ جو لوگ ہیں وہ جلد سے جلد اس کی انکوائری مکمل کریں، اور ساتھ ساتھ نہ صرف ٹوبہ ٹیکسنگ بلکہ ان کے علاوہ جن بھی ہاسپٹلز میں یہ کانٹریکٹ 2007 میں دیے گئے تھے اس کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے، کیا وہ جو فیسیلیٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ اپ ٹو دا مارک ہے، کیا اس میں جو فیسیلیٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں اس میں کسی قسم کی کمی تو نہیں ہے، اور اگر اس میں کسی قسم کی ایکسٹینشن کی گئی ہے جس طرح کہ اس ہاسپٹل میں کی گئی ہے اس طرح ہی اگر کسی اور ہاسپٹل میں ہے تو اس کو بھی انکوائری میں شامل کیا جائے اور باقاعدہ طور پر اس کا ریکارڈ مرتب کیا جائے کہ وہ جو ٹیسٹ ہیں، اینجیوگرافیز جو دیگر ٹیسٹ ہیں وہ کتنے کیے گئے ہیں اور اس کے کتنے پیسے وصول کیے گئے ہیں اور پیسے وصول کرنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ اچھا فہیم، آپ نے ہمیں بتایا کہ پنجاب میں کیتھ لیبس کو مکمل پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ پرائیویٹ کرنے کا منصوبہ کیوں شروع کیا گیا؟ اس کا مقصد کیا تھا پھر؟ دیکھیں، جو صورتحال تھی نا، جو کوئی کیتھ لیب بنائی جاتی ہے اس میں سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ ایک تو بہت مہنگی، یہ حکومتی موقف میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کیتھ لیبس اس لیے ہم بنا رہے ہیں کہ ایک تو یہ بہت ایکسپینسیو ہوتی ہے، اس کی مینٹیننس جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہے، اس کے بعد جو کیتھ لیب میں ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں انتہائی کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں؟ اینجیوگرافی ہوتی ہے، اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے، مطلب کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی دل کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے مرض کی تشخیص جو ہے وہ جو ہے ان کیتھ لیبس کے ذریعے دل کے امراض سے متعلق یعنی کہ تمام ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ کیتھ لیبس میں ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے حکومت نے یہ حل نکالا تھا کہ ہم کیتھ لیبس جو ہیں ان کو آؤٹ سورس کرتے ہیں، اس کو چلانے کی ذمہ داری جو ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کو دی جائے تاکہ وہاں پر یہ ہمیں ایکسکیوز نہ ملے کہ رات کو 2 بجے ٹیسٹ کرنا تھا تو وہاں پر عملہ موجود نہیں تھا، ڈاکٹر موجود نہیں تھا۔ جب پرائیویٹ لوگ اس کو دیکھیں گے تو وہ پھر تمام مشینری کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں گے، سٹاف کی اویلیبلٹی جو ہے اس کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ چلیں، وہ تو یقینی ہو جائے گا۔ فہیم، کیا آپ کو شفاف تحقیقات ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں، جو ابھی تک کی صورتحال ہے، کیونکہ اس میں تو جو محکمہ صحت ہے وہ تو کافی ہمیں متحرک دکھائی دیتا ہے اور ان کی جانب سے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس کی مکمل طور پر محکمانہ انکوائری کی جائے گی اور اس طرح کے جو پروجیکٹ دیگر اضلاع میں چل رہے ہیں اس کو بھی دیکھا جائے گا، کیونکہ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے ٹیسٹ جو کیے جاتے ہیں وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر ہم کارڈیالوجی لاہور میں چلے جائیں، انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ملتان میں چلے جائیں یا وزیر آباد میں چلے جائیں تو یہاں پر جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس کے لیے انتہائی کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کے پاس پراپر بیک گراؤنڈ ہوتا ہے دل کی بیماریوں سے نپٹنے کا۔ اس کے بعد پھر جو ٹیسٹ کے دوران کوئی امپرومنٹ لانی ہوتی ہے یا اسٹنٹ ڈالنے ہوتے ہیں وہ بھی ان کیتھ لیبس میں ہی ڈالے جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔
تو یہ بھی انکوائری اس میں ہونی چاہیے کہ جو لوگ وہ لیب چلا رہے ہیں کیا ان لوگوں کے پاس باقاعدہ طور پر اتنے کوالیفائڈ لوگ موجود تھے، کیونکہ یہ لیب یہ تو واضح ہو گیا کہ 2019 سے آج چل رہی ہے 6 سال سے اس لیب کو چلانے والے کون لوگ تھے، ان کے پاس کیا کوالیفیکیشن موجود تھی اور انہوں نے پرمیشن دے دی. تو اس کے اوپر ایک شفاف انکوائری ہونی چاہیے، اور اس میں خدا نہ خواستہ اگر ان 5-6 سالوں میں کوئی جانی نقصان ہوا ہے ان ٹیسٹوں کے دوران تو اس میں کیا ہوا ہے، اس میں کیا لوگوں کو ریلیف ملا ہے یا اس کی کیا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا بھی ایک انکوائری ہونی چاہیے اور اس کا باقاعدہ اس کو پبلک بھی کرنا چاہیے. اور محکمہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ اس انکوائری کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اور خاص طور پر صوبائی وزیر صحت جو ہیں جنہوں نے اس تمام ایشو کو دیکھا ہے اس کے بعد انہوں نے فہیم مان لیا منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، تو کیا پرائیویٹ لیب سے عوام سے لیے گئے اضافی پیسے بھی واپس کیے جائیں گے؟ کیونکہ اس کی مد میں تو اچھے خاصے عوام کو لوٹا گیا ہے، پیسے لیے گئے ہیں. دیکھیں یہ تو اب انکوائری ہوگی. ابتدائی طور پر تو مینڈیٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ جو یہ لیب بنائی گئی ہے یہ کس قانون کے تحت بنائی گئی ہے، کس اجازت نامے کے تحت بنائی گئی ہے. اس کے بعد جب اس کا ریکارڈ کو چیک کیا جائے گا تو وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس ریکارڈ کو کہ یہاں پر کتنے ٹیسٹ کیے جاتے تھے، روزانہ کتنے کیے جاتے تھے، ہفتہ وار کتنے کیے جاتے تھے، ماہانہ کتنے کیے جاتے تھے اور سالانہ کتنے کیے جاتے تھے. تو اس کے لیے کیا کوئی جو ٹیسٹ کی فیس تھی اس میں کوئی ریلیف بھی دیا جاتا تھا، کیونکہ عام طور پر اگر آپ سرکاری ہسپتال میں جاتے ہیں تو یہ ٹیسٹ جو ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں. کم سے کم اگر آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں تو یہ اگر اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کی طرف آئیں تو ایک سٹنٹ ڈالنے کا 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ لے لیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ بھی اس کی انکوائری کی ضرورت ہے کہ آیا کہ وہاں پر کسی کو ایک سٹنٹ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ 2-3 تو نہیں ڈال دیے گئے، کیونکہ اس طرح کی سچویشنز بھی جو ہیں وہ دیکھنے میں نظر آتی ہیں. تو اب خواجہ عمران عزیز صاحب اور محکمہ صحت کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس واقعے کی مکمل انکوائری کی جائے، اور خاص طور پر جو کانٹریکٹ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہے، کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ عوام کی فلاح کے لیے ہے، ریلیف کے لیے ہے، لیکن سم ٹائم یہ لوگ اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ ہسپتالوں کا کنٹرول جو ہے وہ بھی ان تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ یہ چیزوں کو مینج کرنا جانتے ہیں. تو اب ان پرائیویٹ لیبز کا کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ سرکاری اسپتالوں میں ایز اے پرائیویٹ لیب کے طور پر کام کریں تھی، کیا انہیں وہاں سے مکمل ہٹا کے دوسری جگہ پہ شفٹ کیا جائے گا ان لیبز کو، یا یہ وہیں پہ ایسا پرائیویٹ لیب کے طور پہ ہی رن کی جائیں گی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پرائیویٹ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تحت کیتھ لیبس بنائی جا رہی ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے، تو پہلے طور پہ وہ جو باقاعدہ طور پر جو منصوبہ ہے اس کے تحت یہ لیبس جو ہیں وہ ان ہاسپٹلس میں بننی چاہیے. یہ اگر کسی نے پرائیویٹ بنائی ہے تو پرائیویٹ لیب جو ہے اس کا تو سرکاری ہسپتالوں میں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو یہاں پہ میں بات بتا دوں کہ جتنی بھی پرائیویٹ لیبس ہیں ان کے کرندے جو ہیں نا وہ سرکاری ہسپتالوں میں پھر رہے ہوتے ہیں. آپ لیبر روم کے باہر چلے جائیں، آپ کسی آؤٹ ڈور کے باہر چلے جائیں، وہاں پر وہ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں. جو بھی ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے تو اس کو باہر سے پکڑ لیا جاتا ہے، آئیں جی آپ کو آپ کے ٹیسٹ کروا کے دیتے ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پر ٹیسٹ جو ہیں وہ بعد ان سرکاری ڈاکٹروں کی طرف سے لکھے جاتے ہیں اس کے اوپر کہ اس باہر سے فلانی لیب سے جا کے کروانا ہے. یہ بالکل فہیم یہ معاملہ بڑا سیریس ہے، یہ اچھا خاصا ایک مافیا بن چکا ہے اور اسپیشل کر دیا جاتا ہے کہ اس لیب کے علاوہ آپ کہیں اور سے کروا نہیں سکتے ہیں ٹیسٹ. تو اس معاملے کو بھی کیا دیکھا جائے گا؟ دیکھیں اس میں یہی صورتحال سامنے آئی ہے نا، یہ سارا معاملہ کہ سرکاری ہسپتالوں کے باہر جو پرائیویٹ لیبز ہیں ان کو بنانے کا مقصد کیا ہے. اگر ٹیسٹ سرکاری ہسپتال کے اندر ہو رہے ہیں تو باہر والی لیبز جو ہیں وہاں پر تو کسی مریض کو جانا ہی نہیں چاہیے، تو وہ کیوں جا رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ ان کی طرف سے کچھ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے جی کہ سرکاری ٹیسٹ جو ہیں ان کے اوپر ان کو ریلائبل نہیں ہے، ان کو بھروسہ نہیں، اس لیے آپ ایک ٹیسٹ سرکار سے کروا لیں، ایک آپ باہر سے کروا لیں. جو باہر سے کرواتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ 10,000 کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو 2,000 تو جس نے وہ ڈاکٹر نے سجیسٹ کیے ہوتے ہیں وہ تو اس کی جیب میں چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال تو بہت سے ایشوز ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس معاملے کی باقاعدہ طور پر شفاف انکوائری ایک ڈیمانڈ بھی ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کہ انسانی صحت سے کھیلنے والی ہوتی ہیں، زندگیوں سے کھیلنے والی ہوتی ہیں، اس کو کیفر کردار تک ضرور پہنچانا چاہیے. تو فہیم آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہاں پر صرف پرائیویٹ لیبز یا دوسرے تیسرے لوگوں کے اوپر ہی انکوائری نہیں ہونی چاہیے بلکہ ڈاکٹرز کے اوپر بھی انکوائری بیٹھنی چاہیے جو کہ پرائیویٹ لیبز کو ریکمینڈ کرتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی صورتحال ہے کہ اگر آپ کسی بھی جائیں ہاسپٹل تو آپ المیہ یہ ہے کہ جو اندر بیٹھے ڈاکٹرز ہیں وہ خود ہی اپنی لیب کو ڈسکریج کرتے ہیں،
شاید انہیں اگر بھروسہ نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ڈپارٹمنٹ کو کہتے جی کہ اس لیب کو بہتر کریں. آپ نے ایک ٹیسٹ یہاں سے کروانے ہیں, ایک آپ نے باہر کسی ریناؤن لیبارٹری سے کروانے ہیں. مطلب کہ اگر آپ کا علاج فری ہے نا سرکاری, بڑا اہم نقطہ فہیم آپ نے اٹھایا ہے. کس طرح سے ڈاکٹرز کے اوپر بھی یہ سوالیہ نشان ہے کہ آپ جس ہسپتال میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ہسپتال کی لیب کو ہی آپ جو ہے وہ ٹھیک نہیں بتا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جائیں اور جا کے پرائیویٹ لیب سے وہاں سے ٹیسٹ کروا کے لے کے آئیں اور ہم اسی ٹیسٹ کو مانیں گے. ناظرین, یہ جو سوچ ہے یہ بہت ہی غلط سوچ ہے. اس سے ہمارے مریض جو ہیں وہ رل کر رہ جائیں گے. صوبائی وزیر صحت سے ہماری درخواست ہے کہ اس پہ نظر ثانی کریں تاکہ اس طرح کے ڈاکٹروں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.